नागपुर से कौन सा नया नाग उठा है इस दफ़ा? रूसी सदर के भारत के दौरे के मौके पर क्या कुछ होने जा रहा है पर्दे के पीछे, कौन सी तैयारियां चल रही हैं और किस पुरस्कार अंदाज में अपने गद्दारों को मुहिब वतन तस्लीम करना शुरू किया है भारत में, डीकोड करते हैं आपके साथ। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ डीकोड। इस दफ़ा हुआ कुछ यूँ है कि भारत के शहर नागपुर में 2-3 दिन पहले यानी 2 दिसंबर को भारत की एक अदालत ने एक बड़ा हाई प्रोफाइल एस्पेनाज केस था, उसके मुलज़म को, जिसको कि उम्र कैद की सज़ा हो चुकी थी और वो सज़ा भुगत रहा था, उसको अचानक बाइज़्ज़त बरी कर दिया। ये केस है, जी हाँ, मशहूर भारत के अंदर जो इनकी मिज़ल टेक्नोलॉजी के एक फैसिलिटी है, ब्राह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सरकारी इदारा है और जो इंडिया ने रशिया के साथ एक जॉइंट वेंचर के तौर पे शुरू किया हुआ है, जहाँ पे ये अपने ब्राह्मोस मिसाइल प्रोग्राम के लिए प्रोडक्शन करते हैं और रशिया वाले वो यहाँ पे इनको प्रोड्यूस करके देते हैं। ज़मीन और बाकी फैसिलिटीज़ इनकी हैं, टेक्नोलॉजी और सारा कुछ रशिया का। तो ये एक जॉइंट वेंचर था। इसके ऊपर एक गोल्ड मेडलिस्ट साइंटिस्ट थे, निशांत अग्रवाल, वो इनके गालिबन डिज़ाइनिंग ब्रांच में थे। नागपुर में 2018 में अचानक एक रात अग्रवाल, इंजीनियर अग्रवाल के घर पे एक जॉइंट ऑपरेशन होता है, एक जॉइंट रेड होती है, एक छापा मारा जाता है इंडियन आर्मी की मिलिट्री इंटेलिजेंस और एंटी टेररिज्म स्क्वाड की तरफ से। वहाँ पे उनके दस्तावेज़ात और उनके कंप्यूटर्स को कब्ज़े में लिया जाता है और निशांत अग्रवाल को गिरफ्तार किया जाता है। और उसके बाद 6 साल तक निशांत अग्रवाल तहकीकात की जद में ही रहते हैं और किसी को उनका पता नहीं होता और उनसे इंटरोगेशन की जाती है और मज़ीद तहकीकात जारी रहती हैं। और फिर अचानक 2024 में, यानी 6 साल की तफ्तीश के बाद, निशांत अग्रवाल को इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी और पुलिस अदालत में पेश करते हैं और अदालत में उनके सारे जराइम के सबूत सामने रखे जाते हैं। प्रोसिक्यूशन अदालत को बताती है कि इंजीनियर निशांत अग्रवाल उनके कब्ज़े से इंतहाई हसास मालूमात रखने वाले कागज़ात, सरकारी कागज़ात, वो उनके कब्ज़े से मिले हैं, जो उनके कंप्यूटर पे, गालिबन लैपटॉप पे मौजूद थे। और उस लैपटॉप पे या उनके कंप्यूटर के ऊपर 3 सोशल मीडिया ऐप्स, जिनका नाम गालिबन क्यू विस्पर और एक एक्स ट्रस्ट और एक हिट टू हायर समथिंग लाइक दैट, वो ये 3 ऐप्स थीं जिनके ज़रिए वो डाटा दुश्मन मुल्क के लोगों को फराहम कर रहे थे। अदालत में ये भी साबित किया गया कि इंजीनियर अग्रवाल का राब्ता 3 ख़वातीन, जिनका नाम नेहा शर्मा, पूजा रंजन और एक और ख़ातून जिनका नाम सजल कपूर गालिबन बताया गया, उनके साथ था। इनमें से सजल कपूर जो थी, ये बताया गया कि ये भारतीय गालिबन बरतानवी एक इदारा है, हेज़ एविएशन, उनकी जानिब से उनके बिहाफ़ पे इंजीनियर अग्रवाल से राब्ते में थी, उनको नौकरी की पेशकश कर रही थी। यकीनन इंजीनियर अग्रवाल को कोई ऑफ़र में जान लगी होगी तो बात कर रहे हैं, लेकिन इस सारे के बावजूद इनको डिक्लेयर कर दिया गया कि ये पाकिस्तान के ISI जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, उनके करैक्टर्स थे ये,
اور انہوں نے ہنی ٹریپ کر کے اس سے ساری انفارمیشن برہموس میزائل کی بالخصوص وہ لے لی. ان کی جو چیزیں عدالت میں جو ایویڈنس دیے گئے، جو 6 سال کی تحقیقات میں اور جو کچھ چیزیں آئیں، بے مربوط ایک کیس بنا کے انڈین پروسیکیوشن نے جو پیش کیا، اس کے نتیجے میں پونے کی عدالت نے ان کو سیکشن 235 آف کرمنل پروسیجر کوڈ، سیکشن 66F آف دی IT ایکٹ اور بہت سارے اور اسٹیٹ سیکرٹ ایکٹ کے اندر ان کو 2 نہیں بلکہ 3 سزائیں دی. ایک سیکشن کے اندر ان کو 14 سال ریگرس امپریزمنٹ یعنی قید بامشقت کی سزا ہوئی. دوسری دفعہ کے تحت ان کو عمر قید کی سزا ہوئی اور تیسری دفعہ کے تحت ان کو تھوڑا سی فائنینشیل پینلائزیشن ہوئی. ان کو جیل بھیج دیا گیا. یہ اپنی سزا جو ہے وہ بھگتنا شروع کر چکے تھے، حالانکہ 6 سال تو پہلے یہ بغیر سزا کے ڈیٹینشن میں تھے. تو بہرحال یہ کیس پورا عدالت میں پیش ہوا اور ان کو سزا ہو گئی. اب حالات نے کچھ تبدیلی لی. 2025 آیا اور انڈیا کا تیجس جہاز کا پروگرام، لائٹ ایئر کرافٹ جو پروجیکٹ تھا، اس کے اوپر بات چیت ہونے لگی. اور پھر پاکستان کے ساتھ ایک جھڑپ ہوئی جس میں پراؤڈ آف انڈین ایئر فورس، جو نیو پرائڈ آف انڈین ایئر فورس تھا، دا پرائڈ آف انڈین ایئر فورس بنا رافال، لیکن بری طرح پٹ گیا. اور دیگر بھی جو انڈیا کے انڈین ایئر فورس کے زیر استعمال فائٹر جیٹ تھے، ان کی بھی خوب درگت بنی. تو ایک دفعہ پھر انڈین ایئر فورس اور انڈین گورنمنٹ کا خیال تیجس پروجیکٹ کی طرف گیا اور ایک نعرہ نریندر مودی نے بلند کیا، میڈ ان انڈیا ڈیفنس سافٹ ویئر ہارڈ ویئر اب بنے گا. تو اس میں تیجس جو کوئی 40-50 سال سے ایک ناکام پروجیکٹ ان کا چل رہا تھا، جس پہ کھربوں روپیہ انڈیا کا، کروڑوں ڈالر اربوں ڈالر لگ چکے تھے، اس کا ایک جہاز دبئی ایئر شو میں مہارت کے کرتب دکھاتے ہوئے پائلٹ سمیت اس دنیا سے روانہ ہو گیا. اس سے جہاں پہ انڈیا کی بڑی جگ ہنسائی ہوئی اور جہاں پہ یہ کہا جانے لگا کہ نہ ان سے رافال ہینڈل ہوتا ہے، نہ ان سے یہ تیجس اپنا بنایا ہوا صحیح چلتا ہے، نہ یہ فورن ٹیکنالوجی کو ہینڈل کر سکتے ہیں، نہ یہ. تو ایک دفعہ پھر انڈیا نے بڑی جلدی میں روس سے رابطہ کیا، کیونکہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن انڈیا کے دورے پہ آ رہے تھے. اور یہ کوئی اسٹیٹ وزٹ اس طرح کا نہیں تھا، یہ ایک ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ ایک انڈو رشیا ایک سمٹ، ایک ٹریڈیشنل چلا آ رہا ہے، اس کے تحت وہ آتے ہیں. تو بہرحال اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انڈیا نے جلدی سے روسیوں کو کہا کہ آپ کا جو 5th جنریشن فائٹر جیٹ Su-57 ہے، اس کی لائسنسڈ پروڈکشن کے لیے آپ ہمارے ساتھ ڈیل کریں صدر پوٹن کے دورے کے دوران. یہ ہمارا جوائنٹ پروجیکٹ ہوگا. اب ہم Su-57 یہ اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہے، اس کی پروڈکشن کریں گے. اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہوتا ہے جو بہت نیچی پرواز میں رڈار میں آئے بغیر گزرے. اس کے اوپر رشین جو پہلے ہی بہت بھرے ہوئے تھے اور یوکرین کے ساتھ اپنی جنگ کی وجہ سے معاملہ کوئی زیادہ اٹھا نہیں سکے تھے بھارت کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں ہماری جوائنٹ پروڈکشن جو ہے وہ پہلے ہی بہت پٹ چکی ہے. براموس کی پروڈکشن میں آپ کے بندوں نے تو ہماری ساری انفارمیشن جو ہے وہ دوسرے ملکوں کو بھیج دی. انہوں نے کہا جی ایسا تو نہیں. انہوں نے کہا جی یہ آپ کا اگروال کیس جو ہے، نتیش اگروال نے جو براموس کی، جس پہ آپ نے اس کو 14 سال اور عمر قید کی سزائیں دی ہیں، اس میں تو اس نے ساری براموس سے ریلیٹڈ انفارمیشن ایک تھرڈ کنٹری کو بیچ دی یا دے دی. تو آپ کے اس سے پہلے آپ کے نیوکلیر کے کھاتوں میں بھی یہی چیزیں ہو رہی ہیں، آپ کے اور بہت سے چیزوں میں. لیکن یہ تو ہمارا جوائنٹ پروجیکٹ تھا، آپ کی تو زمین تھی، ہماری ٹیکنالوجی تھی، ہماری، آپ نے کیسے آگے بیچ دی؟ آپ ٹرسٹ وردی نہیں ہیں اس طرح کے پروجیکٹ کے لیے. تو ان کو کہا گیا
کہ ذرا رکیے ہم آپ کو تفصیلات دیتے ہیں. اور اس دوران میں اچانک اپیل لگتی ہے ایک اور دفعہ وہیں کے ناگپور کے ہی عدالت میں، غالباً یہ کسی دلی یا بمبئی کے ہائی کورٹ کا بینچ تھا، اس میں لگتی ہے. اور وہاں پہ اچانک ایک نئے گواہ پیش ہوتے ہیں. یہ گواہ کون ہے؟ یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک ادارہ ہے سرٹ، غالباً سائبر ایمرجنسی رپورٹ، جیسے ہمارے ہاں سائبر کرائم کنٹرول ایجنسیز ہیں، اس طرح کا وہ ادارہ انڈیا کا سرٹ. اس کے ایک سینئر آفیشل آ کے انڈین کورٹ میں بتاتے ہیں کہ ان کی ٹیکنالوجی کے حساب سے یہ جتنا کچھ بتایا گیا ہے، یہ سارا ڈیٹا جو ہے یہ نشانت اگروال کے کمپیوٹر سے کسی کو ٹرانسمٹ نہیں ہوا. ہاں ان کے کمپیوٹر پہ رہا ہوگا لیکن وہاں سے آگے ٹرانسمٹ نہیں ہوا. گویا یہ جو انڈین انٹیلیجنس ایجنسی، خاص طور پہ انڈیا کی جو میزل سیکورٹی پروٹوکول والے جو آفیشلز ہیں، جو ان کے میزل اینڈ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو سیف گارڈ کرتے ہیں یا ان کی حفاظت کرتے ہیں، انہوں نے یہ جو نیہا شرما، یہ جو پوجا رنجن اور یہ سجل کپور جیسے کریکٹر، جن کو انہوں نے ثابت کیا عدالت میں کہ ان کو یہ انفارمیشن لیک کرتے رہے اور جو ایپس انہوں نے دیں اور دیگر بے شمار ثبوت جو رکھے، وہ انڈین حکومت کے ہی ایک اور ارریلیونٹ ادارے کے بندے نے، جس کا تفتیشوں سے تعلق نہیں تھا، اس نے آ کے کہا کہ یہ غلط ہیں. اور عدالت نے بغیر کسی چوں چرا کے اس کا یہ بیان مان لیا. اس سے یہ نہیں پوچھا کہ جب یہ ثبوت عدالت میں پیش کیے جا رہے تھے یا جب ان کے اوپر گورنمنٹ آف انڈیا کے بہت ہی بڑے بڑے ادارے، تفتیشی ادارے اس کے اوپر کام کر رہے تھے، تب آپ سے انپٹ کیوں نہیں لی گئی تھی، یا تب آپ نے انپٹ کیوں نہیں دی تھی، یا تب یہ کیوں نہیں کہا گیا تھا کہ یہ ادھر سے ٹرانسمٹ ہوئی. یہ تو چیزیں عدالت میں ثابت ہو چکی ہیں کہ یہ انفارمیشن لیک ہو گئی، یہاں سے ہوئی، ایسے ہوئی. لیکن اس کے برعکس عدالت نے فوری ان کو کہا کہ ہاں اچھا آپ کہہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو یہ بے قصور ہیں. ہاں ان کے پاس وہ ڈاکومنٹ تھے، سینسٹیو ڈاکومنٹ جو ان کے پاس نہیں ہونے چاہیے تھے، اس کی سزا ہے 3 سال قید. لیکن یہ تو آلریڈی کچھ 7 سال گزار چکے ہیں ڈیٹینشن میں، تو وہ بھی ختم، تو لہٰذا یہ جائیں. اب یہاں سے ان کا رہا ہونا تھا. دوسری طرف روسیوں کو یہ بتایا گیا کہ جی دیکھ لیں، وہ تو ایک غلط فہمی کی بنا پہ کیس بنا تھا، یعنی 7 سال ایک بندہ ڈیٹینشن میں، وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی بنا پہ تھا. اور ہمارے ہاں بہت زیادہ زبردست سیکورٹی چیکس ہیں، سیفٹی چیکس ہیں اور سیکریسی ہے. اور یہ نتیش اگروال والا کیس کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی بنا پہ لوکل لوور لیول پہ کہیں ہو گیا تھا، لیکن وہ ہائر کورٹ پہ جب اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے، وہ تو بالکل بے قصور نکلا، اس نے کسی کو کوئی انفارمیشن نہیں دی. تو آپ بے فکر رہیں، آپ آئیں ہمارے ساتھ اگلا پروجیکٹ کریں. اب یہ پروجیکٹ جو ہے، یہ صدر پوٹن کے جاری دورہ امریکہ، دورہ ہندوستان میں اس پہ اوپر سائن ہوتے ہیں یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن یہاں براموس کے بارے میں جو اگین انڈیا کا ایک بہت بڑا کارنامہ وہ سمجھتے ہیں میزائل ٹیکنالوجی میں، حالانکہ نہ تیجس ان کا 100% انڈیجنس تھا، نہ یہ براموس ہے، بٹ وہ اس کو اپنا ایک بہت بڑا انڈیجنس ملٹری ہارڈ ویئر میں یا میزل ٹیکنالوجی میں اپنی بڑے کوانٹم لیپ سمجھتے ہیں. اس کی سیکریسی کا، اس کی سیکیورٹی کا، اس کے سیفٹی فیچر کا یہ عالم ہے کہ غالباً 3 سال پہلے جون 2022 میں ایک براموس لڑکھڑاتا ہوا آ کے پاکستان میں میاں چنو کے قریب زمین پہ گر گیا، پھٹا نہیں. لیکن یہ میزائل جس وقت اڑ کے پاکستان آیا، اس وقت اس نے ہزاروں سویلینز کی جان وہ آن سٹیک کر دی، کیونکہ بے شمار سویلین ایئر ٹریفک اس وقت، کئی جہاز سویلین ایئر لائن کے فضا میں تھے جن میں سے گزر کے معجزاتی طور پہ کوئی نقصان نہیں ہوا. بعد میں انڈین گورنمنٹ نے کہا کہ یہ کہ لاپرواہی تھی، یا کہہ لیں کہ ایک حادثہ تھا، اور اس کے اوپر انہوں نے 2-4 لوگوں کو نوکری سے فارغ کیا. یہ ان کے لیے لاپرواہی یا حادثہ تھا، انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے نہیں. اس کے ساتھ ہی کچھ عرصہ قبل انڈیا نے فلیپینز کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، فلیپین گورنمنٹ کے ساتھ، جس میں ان کو انہوں نے ابھی کچھ عرصہ قبل
کچھ براموس میزائل جو غالباً سرفیس ٹو شپ یا شپ ٹو شپ ہیں، ان کی کیپیبلٹی جو فلپین کی جو افواج ہیں وہ یقیناً، اور تو کوئی نظر نہیں آتی وجہ، وہ جو ساؤتھ چائنا سی میں چائنیز پی ایل اے نیوی کی جو پیٹرولنگ بوٹس ہیں ان کے لیے استعمال کرنا چاہیں گے، اور خاص طور پہ جب اچانک ہی امریکہ نے فلپینس کے اندر بہت سارے ملٹری بیسز 7 سے 9 بنا لی ہیں، تو اس تناظر میں اس کو دیکھا جائے تو بھی ایک پریشانی ہوتی ہے کہ روس چین کا بڑا قریبی دوست و باعتماد